बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, विफाक के बाद आज पंजाब में कौन वज़ीर आला बनेगा, ये चुनाव होना था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ जो थे वो मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन जो पंजाब असम्बली के मनाजिर हमने आज सारा दिन देखे, जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई कि ये इंतखाब आज ना हो सके। जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी, उनको कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि वो आज रूल्स के मुताबिक ये वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से उनके डाइस का घेराव किया गया, लोटे जो हैं वो एक दूसरे पर फेंके गए वहाँ और उनको मारा गया। वो विजुअल्स हमारे सामने हैं, दोस्त मज़ारी को जिस तरीके से उनके बाल खींचे गए, उनको घसीटा गया और फिर थोड़ी देर के लिए इजलास जो है वो मुअत्तल भी करना पड़ा। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के विजुअल्स हमारे सामने आए, जिसमें उनके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने कहा कि ये इन लोगों ने मेरा बाजू जो है वो तोड़ दिया है। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में शॉट भी देखा। ये क्या मनाजिर हैं? हम क्या पूरी दुनिया को हर वक्त बैठ के जो जमहूरियत के लेक्चर्स देते रहते हैं, उनको क्या मनाजिर हम दिखा रहे हैं? एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एक अपना बयानिया नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं दिन ब दिन, और आज थोड़ी देर के बाद कराची में उनका जलसा भी है जहां पर वो ये बता रहे हैं अवाम को कि गैर मुल्की साजिश हुई है, अमरीकी साजिश है, जिसमें हमारे अपने लोगों ने अमरीका का साथ देते हुए उनकी हुकूमत को बाहर निकाला है। दूसरी तरफ ऐवान में जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो है वो गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या लोटे बरसाए जा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। तो हम ये किस जानिब जा रहे हैं? इस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है सोसाइटी में कि आप किसी की कोई बात सुनने को, किसी का कोई सियासी मौक़िफ़ सुनने को ही तैयार नहीं हैं। ज़ाहिरी तौर पे इस पे आज बात भी करेंगे और फिर साथ ही साथ जो विफाक में काबीना का मामला है उस पर भी बात होगी कि एक तरफ तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं अभी तक अपनी काबीना नहीं बना सके हैं। आज साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने ये इंदिया भी दिया कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारतें ना ले। ये भी खबर आई कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं जितनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसमें किस हद तक सदाकत है इसका भी जिक्र होगा आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। पहले तो कुंडी साहब, ये आज पंजाब असम्बली में क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब असम्बली में आज जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि जमहूरी तारीख़ में जमहूरियत के लिए ये एक अच्छा तासुर नहीं था, अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। पॉलिटिक्स देखें होती रहती है, पॉलिटिक्स में हुकूमतें भी आती रहती हैं, अपोजिशन भी आती रहती है, अदम एतमाद भी होती रहती हैं। और आपको याद होगा कि हम पहले दिन से हमारी पार्टी के चेयरमैन कह रहे थे कि हम जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को उठाएँगे। ये एलाइज़ आज जो मरकज़ में या पंजाब में हमारे साथ माजी में थे, फिर PTI के साथ गए, PMLN के साथ थे, आज जो है वो हमारे साथ दोबारा आ गए। यही परवेज़ इलाही साहब थे पूरे सेटअप में। जब कुछ दिन पहले इनको हम चीफ मिनिस्टर तकरीबन बन गए थे, आके उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया, दुआ भी कर ली, मिठाई भी तकसीम कर ली। सुबह उन्होंने अपना एक फ़ैसला तब्दील कर लिया। वो उनकी पार्टी है, उनका अपना एक फ़ैसला है कि उन्होंने तब्दील किया, क्यों किया, कैसे किया। हमने तो उनके पीछे लोटे नहीं भगाए। हालांकि उनका चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और उनके एक जो है मेंबर चीमा साहब वो आए थे, आज भी आए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये रिवायत एक ऐसी चीज़ हुई पाकिस्तान की सियासत में कि पहली बार ख़ानदान का इख्तलाफ देखने को हमें मिला। तो इसमें ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आपने स्पीकर की कुर्सी पे जिस तरीके से हमलावर हुए कि जी ये सेशन ना हो, क्या चाहते थे? इस तरह आप कौमी असम्बली भी देखें कि डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से आइन और कानून को तोड़ा, उधर बैठ के तकरीरें की, फिर आज आ जाते। आज क्यों नहीं है, क्यों इस्तीफ़ा भेजा, फिर आज भी डर कर मुकाबला करते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखें अनफॉर्चुनेट है। खुदा ताला सेहत दे परवेज़ इलाही साहब को।
پہلے تو میں نے مختلف پروگرام میں ان کو مبارکباد بھی دی ہے، کیونکہ پرزیلائی صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کی جو رائے تھی 22 سال، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی رائے تھی کہ بہت ہی نفرت انگیز اور غلط تھی، لیکن ابھی بہت اچھی ہو گئی کیونکہ وہ وسیم اکرم ++ بن گئے تھے، اور خدا ان کو صحت دے کہ آج میں ان کو دیکھا، اب جائیں گے میڈیکل چیک اپ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اسی طریقے سے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آکسیجن کی کمی کیوں تھی، ہارٹ ٹوٹے اور آکسیجن کا ماسک، وہ ان کے ویڈیو آئی، انہوں نے کہا میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں تو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس قسم کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت غلط ہے، اب ظاہر ہے ان کی طرف، اور پھر دوست مزاری کے جو ویژولز ہیں وہ بھی انتہائی غلط ہیں، آپ ان پہ لوٹے لیکن پرابلم یہ ہے، سادہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں ایز اے پارٹی اسپوکس مین اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں نا، کبھی بھی پی ٹی آئی والے ایسے ایکٹ کو، اس قسم کے اگر کام ان کی پارٹی کے لوگ کریں، ان کی لیڈرشپ نے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا، ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، مطلب نہ کچھ کنڈیم نہ کرنا بھی مطلب ہے کہہ رہے تھے تو بڑا اچھا کیا۔ اچھا سینیٹر عفنان صاحب، آپ کی رائے بھی آ جائے، پھر میں اون عباس صاحب کی جانب جاؤں گی، آپ کو بھی، کنڈی صاحب کو بھی مبارک ہو، چلیں آپ نے آج پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ بنا لیا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ جس طریقے سے انارکی، جس طریقے سے کیوس جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل ہمیں اس میں پاکستان کی سیاست کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ کب تک سسٹین کر پائیں گے؟ یہ اس طریقے سے مار کٹائی، ایک طریقے سے برداشت کا نہ ہونا، یہ کون سا کلچر جو ہے وہ ہم پاکستان کی سیاست میں پروان چڑھا رہے ہیں؟ یہ کب تک معاملات اسی طریقے سے آپ لے کر چل پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو کلچر ہے اس کا سہرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر اخلاقیات کا جو زوال ہے، جو مار کٹائی ہے اور جو بدتمیزی ہے، اس کے تو وہ بے تاج بادشاہ ہیں آپ، مطلب وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کراچی کی تقریر میں آپ دیکھ لیے گا کیسی وہ زبان استعمال کریں گے، پشاور کی تقریر میں آپ نے سنی لی تھی انہوں نے کیا زبان استعمال کی تھی، تو وہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ شاید، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ان کی زبان ان کے اپنے قابو میں بھی نہیں ہے، بس وہ چلے جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ اتنی زیادہ بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن تو کرے گا، کوئی اور پاکستان کا لیڈر جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ آپ میاں محمد نواز صاحب کی ایک ویڈیو نہیں لا کے دکھا سکتے جس میں جو زبان عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں اس طرح کی گئی ہو، تو اب ظاہر ہے، اور پھر نیچے ان کے جتنے کارکن ہیں ان کو پھر شاباش ملتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ میرے چیتے ہیں، جو جتنی زیادہ بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، بائی اینڈ لارج یہی رول ہے پی ٹی آئی کے اندر، چند ایک کیا لوگوں کے علاوہ، تو اب یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ اس کا اللہ نے چاہا تو یہ اپنی زوال کے قریب ہیں، یہ وزارت عظمیٰ چلی گئی ہے، وزارت اعلیٰ بھی چلی گئی ہے، آگے جو ہے وہ انشاءاللہ فورن فنڈنگ کیس آ رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اس کا حساب جو ہے وہ ہم ان سے لینا شروع کر رہے ہیں، تو یہ جیسے جیسے ان کا زوال آئے گا اسی طرح پاکستان کے سیاست میں سے جو بد اخلاقی ہے اور جو بدتمیزی ہے اس کا بھی زوال آتا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے بڑے سخت اختلافات رہے، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ تناؤ تھا، لیکن آپ ویڈیو تو اٹھا کے 90s کی دیکھ لیں، نو کانفیڈنس موشن کی دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف لائی گئی، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف لائی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسپیکر کا میں کراتا ہی نہیں، میں قرارداد کو جو ہے وہ کرتا ہوں منسوخ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ مطلب کہ اکھاڑا بنایا ہوا پورا کا پورا عوام جو اس طرح کی مار کٹائی چل رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ اب اس کا سہرا انہیں کو جاتا ہے، یہی اگر کریں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں جو جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، لوگوں کے برداشت ہوگی۔ آپ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جاتا ہے، پی ٹی آئی والے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن کنڈی صاحب آج فواد چودھری صاحب نے، اور یہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنا ریسٹرین دکھانا تھا ہم نے دکھا لیا، اب معاملات ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئے کیونکہ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ پشاور کے جلسے کی مثال دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹرینڈ کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج اب کراچی میں بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوگا تو دیکھ لیں گے، تو یہ سول انریسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ معاملات سول انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ دیکھیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ فواد چودھری کی میں نے ٹویٹ دیکھی، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ایک سیاسی بندے کی اور کوئی مطلب ہے کہ پولیٹیکل وہ بھی پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں اس میں ٹویٹ ہو۔ جلسے تو ہم نے بھی 3-3.5 سال کیے، پی ڈی ایم نے بھی کیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیے، باقی جماعت نے علیحدہ بھی کیے، ان سے بڑے بڑے جلسے ہم نے کر کے دکھائے، ہم نے پورے پاکستان میں کیے، ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا
लंबा और बड़ा अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च किया 10 दिन का, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, गमला तक, एक गमला या एक गिलास तक नहीं टूटा। उस वक्त भी तो अवाम में गुस्सा था, हमने तो कभी अवाम को नहीं भड़काया कि आप आएँ। अब फवाद चौधरी साहब वगैरह को इंतज़ार करना चाहिए, तसल्ली करें, हम इलेक्शन करवाएंगे अगर इनके कहने पे नहीं करेंगे बस। अच्छा, इनके कहने पे वो तो तो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है इस पॉलिटिकल केओस का इलेक्शन के अलावा। बिल्कुल हल है, ये ऐसे ही रोते रहेंगे, ये भी ताज़ा हुकूमत से गए, ये पॉलिटिकली रो रहे हैं। देखें, इनको 21 लेटर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखें कि आप डिलिमिटेशन करें और जो है आप सेंसस करें, क्यों नहीं करें? अब इलेक्शन उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन हमें 7 महीने चाहिए। चलो उनको कोशिश करें, उनको कहेंगे आप 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ये कर लें। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराना है, जो कि हमने उनकी सिफारिशात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को भी दिए। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराना चाहते हैं, हम डिलिमिटेशन करा देना चाहते हैं, उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है वो जिस पार्टी को वोट दे, और फिर उस पार्टी का हक बनता है कि वो जो है वो नैब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये बयानिया इमरान खान साहब अपने जलसे में तो बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि इन्हें हुकूमत इसलिए चाहिए थी कि ये अपनी मर्जी के इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आएं, ईवीएम खत्म कर दें, ओवरसीज पाकिस्तानीज को हक ना दें और नैब का इदारा खत्म कर दें। ओवरसीज पाकिस्तानी को बिल्कुल हक होगा वो वोट कास्ट करें। अच्छा, ईवीएम पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर होंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम पे इलेक्शंस होंगे। ओके, नैब पे जो है वो हमारे जो हैं वो खदशात थे और हम चाहते हैं कि उसमें हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आए ना, अगर इनको एतराज़ है आ जाए पार्लियामेंट में, उस रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। लेकिन आप इस साथ भी आपने नैब को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, हम वो नहीं करेंगे। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो डाके डाले गए हैं, जो चोरे हुए हैं, उसका हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, अब जो डेली वेजेस पे चेयरमैन नैब जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसकी इखलाकी जुर्रत ये बनती है कि उसको पहले दिन रिजाइन करना चाहिए था। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो शख्स कहता था कि मैं पार्लियामेंट से बालातर हूँ, जिसको माजी के स्पीकर उसको आने नहीं थे, परसों बेगी बिल्ली की तरह पार्लियामेंट के PSC की मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वो फिर जुर्रत करता कहता मैं नहीं आता हूं। आने नहीं दिया जाता था, यानी नहीं कहा गया था, क्योंकि स्पीकर की करप्शन को बचाने के लिए कि स्पीकर के केसेस ना खुलें। अब क्यों आ रहे हो PSC में? पहले तो कहते मैं PSC पे जवाब दे नहीं हूँ, अब क्यों जवाब दो? ओके, ठीक है। ऑन अब्बास साहब, सर भी मैंने कहा कि जैसे मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने कहा, यस आई कैन हियर यू, जो मजारी साहब के साथ हुआ वो बिल्कुल कंडेमेबल है, लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही के साथ हुआ वो भी कंडेमेबल है। जिस तरीके से पुलिस ने आज पंजाब असेंबली में घुस के MPs को मारा, खवातीन को ज़दोगोब किया, वो भी कंडेमेबल है। पंजाब की हिस्ट्री में या पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी पुलिस किसी भी पार्लियामेंट, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली या सिंध असेंबलीज हो, कभी भी पुलिस कभी अंदर नहीं गई। आज जिस तरीके से वो अंदर, वो भी कंडेमेबल। इन सारी चीजों के बावजूद अगर एक थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड देखें, हमारे पंजाब असेंबली में टोटल मेंबर्स जो थे वो 189 है, इंक्लूडिंग अलायंस के साथ 7 सीटें, 10 सीटें अलायंस के साथ मिल। आज यानी कि पिछले 14 दिनों से हमारे जो 22 के करीब अरकान, PTI के 22 अरकान बाशमूल हमारे डिप्टी स्पीकर के, उनको उठा के ले गए और अपनी इन्होंने किसी होटल में पनाह दी हुई है, छुपा के रखा हुआ है। क्या ये कंडेमेबल नहीं है? कौन सी जमहूरी रिवायात ऐसी हैं, कौन से जमहूरी ममालिक ऐसे हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जिन्होंने मैंडेट लिया हो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, और एक ऐसी अकलियत जिसके पास नंबर्स पूरे ना हो, वो दूसरी जमात के लोगों को उठा ले जाए, उनको जाके होटलों में बंद करे और फिर आज जाके पेश करे कि मैं हूं इस वक्त वज़ीर आला, क्योंकि मैंने ये 20-25 लोगों को रखने का मेरे पास हुनर मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, ऑनरेबल जो कुलीग्स बैठे हैं उसको क्यों नहीं कंडेम करते? आखिर दुनिया में कहां पे लोगों की मंडियां लगाई जाती हैं, इस तरह लोगों को बेचा जाता है? ये जो रिजर्व सीट पे हमारी 4 खवातीन रिजर्व सीट पे गई हैं, उनका कौन सा ज़मीर जागा होगा? 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ में इन्होंने पैसा लगाया और आज पंजाब में एक नया वज़ीर आला क्रिएट कर दिया। कंडेम करता हूं जो मजारी के साथ हुआ, लेकिन ये भी कंडेम करें कि ये जो जिस तरीके से गधे घोड़ों को खरीदा गया और बेचा गया, ये भी कहीं जमहूरी रिवायात का हिस्सा नहीं है। अच्छा, मैं एक मुख्तसरन एक सवाल करते हुए, मुझे ब्रेक के लिए कह रहे हैं काफी देर से। देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल कि आज इनको लोगों को बार बार लोटे लोटे कहा जा रहा है, उनके साथ ये जो सलूक हम देख रहे हैं, हर दूसरे रोज आपको टीवी स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे वीडियोस नजर आती हैं, तो जब आप लोग खुद वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो नून लीग के MPs से मुलाकातें करते थे, आप लोग कहते थे कि ये तो नून लीगी वो MPs हैं जो हमारे साथ जाएंगे, हमारे उम्मीदवार को वोट करेंगे, वो लोटे नहीं थे क्या? क्योंकि वो उस वक्त आपका साथ दे रहे थे। जबरदस्त सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं आपको बताऊं,
ان 4 لوگوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 ٹوٹل لوگ تھے، شرک پوری صاحب تھے، کوئی غیاث صاحب تھے، اور اس طرح 4 یہ لوگ تھے. اس کو بار بار بزدار صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو شمولیت کرانی ہے. پرائم منسٹر نے پہلا شخص وہ کہا تھا کہ یار یہ ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہے. آج ایک چیز تم لوگ شروع کرو گے، کل کو تمہارے گلے پڑے گی. اسی وجہ سے ان 4 لوگوں نے آج تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، اور آج بھی انہوں نے ہمیں ووٹ کوئی نہیں کرنا تھا کیونکہ پرائم منسٹر اس میں بلیو نہیں کرتے. نہ تو ہمارے پاس اتنا کوئی حرام کا پیسہ ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے. ہم کیسے لوگوں کو خرید سکتے ہیں؟ آج 4 لوگ ہم ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کی خواہش تھی کہ یہ آ جائیں پارٹی میں، لیکن عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. بہرحال مجھے ایک بریک لینے دیجئے، پھر میں سینیٹر عفنان صاحب کی جانب بھی جاؤں گی رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کراچی میں تھوڑی دیر میں جلسہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ خطاب بھی کریں گے. اس سے میں سینیٹر عفنان آپ کے سامنے جس ٹویٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار جو فواد کی طرف سے آئی ہے، اس میں انہوں نے بہت خطرناک قسم کا یہ ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں وی آر انچز اوے فرام فل فلیج سول انریسٹ. عمران خان has exercised utmost restraint very soon. Even he won't be able to stop this very angry mob and will see country plunging into a civil unrest. Imported leaders will not be able to leave the country. تو یہ خدا نہ خواستہ سول انریسٹ کی طرف اگر معاملات جو کہ آپ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی لے کر جا رہی ہے، تو پھر تو یہاں اس ملک میں کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا. عوام کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ جلسے جو بڑے کر رہے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ ہم سسٹین بھی کر لیں گے اور عوام اسی طریقے سے ہمارے ساتھ سڑکوں پر آئے گی، تو پھر آپ لوگوں کی حکومتیں کیسے چلیں گی پنجاب میں اور وفاق میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے ایف آئی اے کا ایک بندہ پکڑا گیا، مقصود عارف اس کا نام ہے، جو یہ ٹرولز وغیرہ اور یہ فیک ٹرینڈز وغیرہ بناتا تھا. اچھا. اس سے جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ فواد چودھری صاحب ویسے اوپر سے کہتے تھے کہ فوج کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلانا، نہ جنرل باجوہ کے خلاف، لیکن اندرون خانہ ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ یہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں. یہ آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے. یہ اقتدار کے لیے یہ کون مقصود عارف کون تھا؟ یہ ان کے اپنا سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ تھے. بہت سارے جو 50 بندے نہیں پکڑے ان کے، جو ایف آئی اے نے کہتے ہیں جن کی تفتیش ہو رہی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ بے شک تباہ و برباد ہو جائے. اور فواد چودھری صاحب جو ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ خود بھی جیل میں جائیں گے، کیونکہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے پاکستان کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک تو اول تو یہ کہ یہ انتہائی کرپٹ آدمی بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ حرکتیں ایسی کی ہوئی ہیں کہ یہ بہت جلد جو ہے یہ قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں. تو اس لیے یہ زیادہ چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں، آپ کو زیادہ نظر آئیں گے یہ. لیکن اللہ نے چاہا انشاءاللہ ان کے خلاف ایویڈنس کافی سارا اکٹھا ہو گیا ہے اور مزید اکٹھا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پاکستان کے اندر سول انریسٹ پھیلانے کی ان کی یہ جو سازش کرتا ہے اس کی ایک بہت سخت سزا ہے. آپ سیاست کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو انسائٹ نہیں کر سکتے وائلنس کی طرف. آپ لوگوں کو انسائٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹے ٹرینڈ بنائیں، لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کو کیا کہتے ہیں پکڑیاں اچھالیں. یہ جو ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ بیسکلی ایک پوری کی پوری ایک ٹرول آرمی بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے، جس کو اب ہم نے پکڑ لیا ہے. اب ہم اس کا آہستہ آہستہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. تو یہ عوام کے لیول کے اوپر کوئی مسائل ہیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے اتنا برے حالات چھوڑے اکانومی کے، لیکن ہم عوام کے لیول میں مسائل حل کر رہے ہیں. جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حمزہ شہباز نے بھی کہا اور شہباز شریف صاحب نے بھی، پہلے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انتقام جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، نیب کو بھی استعمال نہیں کریں گے. لیکن آپ جس طریقے سے چیزیں بتا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز بڑی جلدی آ رہے ہیں. جو پی ٹی آئی ویسے ہی آلریڈی کہہ بھی رہی ہے کہ توشہ خانہ جب کچھ نہیں ملا عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ کہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ نکال لیا. ان کا موقف تو یہ چل رہا ہے بڑے دنوں کا. توشہ خانہ کا تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے 119 جو ہیں وہ گفٹ ان کو ملے. انہوں نے جو ڈور میٹ ہوتا ہے نا اس سے لے کے 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی تک سب کچھ کھا گئے.
اور آپ یہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے اوپر توشہ خانہ کے ریفرنسز بنا رہا ہے اور خود دبا کے مطلب کاروبار شروع کیا ہوا تھا. گفٹ ملتا تھا توشہ خانہ میں, اس کو نکالا, اس کو بیچا, اس کے پیسے جو ہے وہ 10-15% جمع کرائے, باقی جیب میں ڈال دیے. وزیر اعظم پاکستان کاروبار کر رہا ہے توشہ خانہ کے اوپر. اور یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں, فرح گجر کے کارنامے, ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اوپر کرپشن, کانٹریکٹوں کے اوپر کرپشن, وہ علیحدہ NHA کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں جو انہوں نے ایسے نہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان 170ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ چلا گیا, وہ ایسے نہیں گیا. وہ ان کے کارنامے جو کیا کہتے ہیں اپنا یہ جعلی صادق اور امین بیٹھے ہوئے سارے. چلیں میں اب جواب لے لوں, پہلے اور میں ایک بات کا یہ جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا, میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بات بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ MPAs جو ہیں یہ عمران خان صاحب نہیں کرتے تھے. 30 جولائی کو 2019 کو 15 انہوں نے رپورٹ کیا کہ ہمارے MPAs ان کو ملے ہیں بنی گالا میں, اور انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کا اعلان کیا. یہ آپ جا کے چیک کر لیں. 3 MPA 11 ابھی کچھ دنوں پہلے ان سے ملے جب وہ پنجاب آئے تھے عمران خان صاحب, ہمارے 3 MPA, ان کو کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو. جی مجھے میں نے یہی پوچھا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ شمولیت کے لیے منع کر دیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, نہیں وہ شمولیت ہوگی, شمولیت نہ ہو. اگر کوئی ایسے اراکین جو ہیں وہ کسی ایک جماعت کا, کسی ایک سیاسی لیڈر کا ساتھ دے رہے ہوں, میرے ساتھ ہوں, تو وہ بہت اچھے ایماندار ہیں کیونکہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. کسی دوسرے کے ساتھ چلے جائیں تو وہ لوٹے ہیں. اوبویسلی یہ سیاست میں شروع سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. اور عباس صاحب کوئکلی جواب دے دیجیے گا اس کا پلیٹ. پہلی تو میں ذرا جواب دے دوں, جیسے سینیٹر افنان نے کہا کہ مقصود عارف جس کا یہ نام لے رہے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے, میرے پاس نالج نہیں ہے. آپ تو یقیناً یہ حکومت میں یہ بتا سکتے ہیں کہ کون مقصود عارف اور کیا فواد چودھری, لیکن جو چیز ریکارڈ میں موجود ہے اس کو تو یقیناً کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مریم نواز کے جو بیان گجرانوالہ میں تقریر کے درمیان جس میں 12 دفعہ انہوں نے فوج کا نام تھا, وہ بھی تو ریکارڈ میں موجود ہے. اس کو بھی جیل میں ڈال دیں. اگر اتنا مقصود عارف تکلیف میں ہے یا فواد چودھری صاحب کا اس سے کوئی تعلق تھا تو پھر مریم نواز صاحب کو بھی جیل میں ہونا چاہیے. جس شخص نے لندن سے بیٹھ کے پوری فوج کو ملائن کیا تھا, ابھی جب پچھلے ہفتے بعد 10 دن بعد جب ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے پوری سرکاری پروٹوکول کے ساتھ لاہور میں اترے گا اور پوری دنیا میں تماشا دیکھے گی کہ کیسے ایک مجرم پاکستان میں پروٹوکول لیتا ہے, تو شاید اس شخص نے جب فوج کا نام لیا تھا اس کو بھی جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ کیسے آپ کر سکتے کہ ہم جو کرتے تھے وہ جائز تھا, کوئی مقصود نامی کو بندہ کسی نے ان نون نے کسی کا نام لے لیا, یہ اس طرح کی باتوں میں کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز ریکارڈ میں موجود اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیں. دوسری بات بھی یہ بار بار آپ نے کہا کہ یہ نون لیگ کے بندے ادھر جا رہے ہیں, جو چیز سامنے ہے اس کو کنڈیم کیجئے کہ اسمبلی میں 22 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے PTI کو چھوڑا اور اس کے بعد اپوزیشن کو جوائن کر لیا. اس کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا, اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. کون سی جمہوریت میں روایت ایکسپٹ کی جاتی ہے؟ آج ایک ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ تھوڑی سی مین ہینڈلنگ ہو گئی تو ساری دنیا میں چرچا ہو گیا, زیادتی ہو گئی. لیکن 20 لوگوں کے ضمیر بیچے گئے جس میں یقین کریں ہماری جمہوریت دھڑم گر گئی, اس کی کوئی بات نہیں. ہمارے پنجاب اسمبلی کے کم از کم 24 ارکان کو انہوں نے بیچ کے اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے اور 2 ہفتے سے اواری ہوٹل میں رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی میڈیا نہیں بول رہا, کسی نے مذمت نہیں کی. میرے دونوں کولیگز جو اس وقت بیٹھے انہوں نے بھی مذمت کرنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ کنڈیم کر دیں. یہ دوہرے معیار, یہ ڈبل سٹینڈرڈز آپ کو بھی تو نظر آنے چاہیے. یہ کس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جی؟ اب آپ سوال کیا تھا وہ ایگزیکٹلی جان گیا, وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے چلیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زبردستی جیسے رکھ لیا نہیں. اون عباس صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ان اراکین کے حوالے سے بات کر رہی ہے نا, اس سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کسی نے زبردستی رکھا ہوا, حب سے بیجا میں رکھا ہوا. زبردستی تو کوئی نہیں جاتا, زبردستی کوئی نہیں جاتا, پیسے دے کے ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. وہ جہانگیر ترین وہ علیم خان رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں چور ہیں, لیکن جو سیل پرچیز کرنے والا دونوں بروکر کرنے والا ڈیل کرنے والا سارے غلط ہیں. تو وہ پیسے دے کے چھوڑے تھے کیا؟ نہیں ہمارے جب ایم پی ایس توڑے تھے وہ پیسے لے کے گئے تھے جو شرط پوری صاحب, وہ جو 3 نہیں کیسے تم لوگ انہوں نے کون سا کے خلاف ووٹ کر دیا تھا, ہم نے کہاں پہ اس کو استعمال کیا؟ وہ جن کو ویسے لوٹے کہہ رہے سوال تو یہ بھی آن صاحب, وہ 3 ایم پی آپ کے پاس لوٹے آپ کی پارٹی سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کمال ہے نا, مطلب آپ کے خلاف کب ووٹ کیا؟ پورے پاکستان کے لوٹے اکٹھے کر کے PTI میں ڈالے ہیں, ان کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہے. پورے پاکستان کے لوٹے اکٹھے کر کے بسوں میں بھر بھر کے بنی گالا لے کے گئے, وہ ٹھیک طرح کہتے ہیں, اس کا ضمیر کی آواز تھی. چل ویسے ایک بات مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ساری بھی چھوٹی سی. آج ہمارا نا ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو نا جلسہ دکھانا تھا. فیصل صاحب کی بات سن لیں. اچھا جلسہ دکھانا تھا,
آج ملتان میں جلسہ دکھانا تھا تو انہوں نے ملتان میں پانی چھوڑ دیا وہاں پہ نا 9 نمبر چوک کے اوپر. ابھی میری بات ہوئی بہاولپور میں وہاں چھوڑ دیا ہے. ابھی پرانا پاکستان جاگ چکا ہے جی. ابھی پنجاب میں ابھی تو میں نے تو نہیں چھوڑا جی. ابھی تو الیکٹ ہوئے حمزہ شہباز شریف صاحب تو یہ پوچھ رہے ہیں کس نے چھوڑا پانی. میں اس کو کنڈم میں چیف سیکریٹری وہ کہہ رہے ہیں چیف سیکریٹری میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میرے بڑے محترم بھائی جو ہیں وہ ایک بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. انہوں نے بڑی باتیں کی, کنڈیمنیشن کی کہ ہم کیوں, بڑی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی, تھوڑی سی. دیکھیں چاہے وہ جو شخص بھی ہے جس قسم کے بھی, وہ جو کرسی ہے اس کا تقدس کو آپ نے آج پامال کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے بھی مذمت کی ہے, ہم نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے. لیکن اون بھائی نے اس وقت مذمت نہیں کی, اس وقت نہیں کہا جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی اور لوگوں کا ضمیر جاگا سینٹرز کا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, اس وقت ان کا ضمیر جاگ گیا تھا. آج مجھے بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی سازش ہے. یہ کشمیر میں کون سی امریکہ کی سازش ہوئی؟ اپنے کزن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آپ نے جمع کرا دی. ایک نیازی نے دوسرے نیازی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی. پھر آج جس جہاز میں آپ جا رہے ہیں وہ چیک کر لیں کہ وہ کس نے آپ کو رینٹ پہ دیا ہے. پشاور نیازی جو ہے وہاں پہ کشمیر میں, دوسرا جو ہے وہ پشاور اب جس ہیلی کاپٹر میں کس نے دیا ہے. کس کا ہے وہ ویسے چارٹرڈ پلین؟ اچھا تخلص نیازی رکھا تھا انہوں نے. جی وہ شعر, آج ہمیں پتہ چلا ہے نیازیوں کا تخلص ہے, وہ مرزا ہے جی. اچھا ٹھیک, چلو یہ اچھا آج اس کی بھی اچھا ہمیں نہیں پتہ چلا. آج ہمیں چلو اپنے تاریخ آزاد کشمیر آج آپ نے تخلص ہے. آج آپ نے مظفر آباد کے پی سی میں آپ نے ایم ایل ایز کو 2-2 کروڑ روپے دلوایا تنویر صاحب سے جو کہ سینٹورس کے مالک ہیں. یہ جہاز بھی انہی کا استعمال, یہ جہاز بھی ان کا ہے, ہیلی کاپٹر بھی ان کا ہے, اور بقول ان کے کہ میں نے 1 ارب روپے پی ٹی آئی کے فنڈ میں جمع کرایا, پارٹی فنڈ میں جمع کرایا ہے. اور فارمر پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ جو اس 30 کے 35 کروڑ فارمر جو کشمیر افیئر کے منسٹر تھے انہوں نے لیے ہیں, باقی پی ٹی آئی کے فنڈ میں جمع ہوئے. اپنی پارٹی کے خلاف تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے کہ اپنی پارٹی کے خلاف, اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ کہ ایک ATM مشین لانی تھی. اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے وزیر اعظم تو کشمیر کا یہ پوزیشن ہے کہ آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ اسی وقت وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو اب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو اب جا کے وہ دوبارہ الیکشن ہوگا, ادروائز وہ اسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اب میرے بھائی اون نے بات کی کہ جو پانی چھوڑا گیا میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, لیکن غالباً ملتان کا ڈی سی وہی ہوگا جو آپ کے دور میں تھا, وہی ہوگا, کوئی دوسرا تو نہیں تھا. ابھی وہی ہے نا ڈی سی, وہی انتظامیہ ہوگی جو ہمارے سامنے بھی روڑے اٹکاتی تھی. یہ بات ہے, یہ بات میں سننا چاہتا تھا. جس کی حکومت آئے گی وہ اسی میں پی ڈی ایم کے, دیکھیں بھائی جان, میں پی ڈی ایم کے جلسے میں جب تھا تو میں ملتان میں ہی تھا. اس وقت بھی ڈی سی تھے, انتظامیہ تھی, وہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, اسٹیڈیم بند کیا, گرفتاریاں کی, لاٹھی چارج کی, وہی دیکھیں یہ سرکاری ملازم کسی کے نہیں ہوتے. تو آج انہیں شاید ایفیشنسی شو کرنے کے لیے, آج تو اس نے بھی حلف ہی نہیں دیا, شاید انہی نے ایفیشنسی شو کرنے کے لیے پانی چھوڑ دیا ہو. غلط کام کیا ہے, غلط کام کیا, میں اس کی جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے غلط کام کیا ہے. پولیٹیکل جو ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں ہماری حکومت سندھ میں ہے. اون بھائی آپ کو سندھ میں کوئی تکلیف ہو, آپ کے جلسے آپ ایک صبح جلسہ کریں اور ایک رات کو کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کبھی بھی آپ کے سامنے روڑے نہیں اٹکائیں گے, نہ خاردار تاریں ہوں گی, نہ کنٹینر ہوں گے, بالکل آپ کو چلیے. اچھا میرے سوال کا جواب دینا, میں یہ ساتھ ساتھ تھوڑے ویژولز بھی چل رہے ہیں اسکرین پہ. تحریک انصاف کا جو آج کراچی کا جلسہ ہے, عمران خان صاحب پہنچ بھی گئے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر یہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جلسے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, سال کرتے رہیں آپ لوگ سے. پارلیمنٹ کو تو 1.5 سال رہ رہا ابھی نہیں تو اچھا 1.5 سال تک اگر عمران خان صاحب ڈیلی اس طریقے کے جلسے کرتے ہیں اور عوامی طاقت سڑکوں پہ آپ کو نظر آتی ہے ان کے حق میں, تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جمہوری جماعتیں ہم نے جلسے کرتے رہے, پریشر بلڈ کر رہے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں ہم پریشر ماؤنٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ الیکشنز کروائیں. ہاں کرائیں گے انشاءاللہ جب ہماری مرضی ہوگی. چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آئیں گے. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں الیکشنز کروائیں گے لیکن تب کرائیں گے جب مرضی ہوگی. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر عفنان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آج 2-3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پورے معاملے کو, جو کہ ایک پولیٹیکل کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو لنک کیا, جو بار بار لوٹے کا ذکر کیا جاتا ہے, منحرف اراکین کا ذکر کیا جاتا ہے, اس پہ بھی بات کی کہ اگر سپریم کورٹ اس حوالے سے پہلے فیصلہ کر دیتی کہ ان کی تاحیات نااہلی ہے نہیں ہے
تو شاید یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, یعنی کہ 63A کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پہلے ہو جاتی. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ضروری ہیں آئین میں, جہاں جہاں کسی کو بھی کوئی ابہام ہے تو سبھی لوگ پھر اس کی کلیئرٹی کے لیے, اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں, آئین میں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کی نیریٹو بلڈنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 63A کے تحت اگر آپ نے فلور کراس کیا 3 معاملات کے اوپر, ایک آپ کا منی بل ہو گیا, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گیا, اور تیسرا آپ کا یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر پارٹی لیڈر نے ای سی پی کو انفارم کیا. تو یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے آئین میں, یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی رکن کو ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے, یہ اس کی ول ہے, وہ یہ اس کا کانسیکوینس ہے کہ وہ ووٹ ڈالے گا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہ سارا تماشا انہوں نے ایک ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ لگایا گیا. یہ کام پہلے ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے, اور لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں, یہ سارا پاکستان کو پتا ہے. لیکن انہوں نے بس ایک تماشا, کیونکہ ظاہر اب ہار رہے تھے تو رونا دھونا, تو کیا کہتے ہیں عمران خان سے زیادہ رونا دھونا تو آپ کو پتا کسی کو آتا نہیں ہے, تو وہ اب 63A کی ریفرنس دے دی. اس کے بعد یہ جو باقی انہوں نے تماشا لگایا اپنا اسپیکر کے معاملے کے اندر, کے رولنگ وہ ڈپٹی اسپیکر والے معاملے میں, تو یہ پورے دنیا میں یہ بات عمران خان روزانہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو وزیر اعظم کے عہدے پہ لایا جاتا. یہ خود روزانہ یہ کام کر کے بتا رہا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر آتا. اور مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ شرم تب نہیں آئی جب توشہ خانہ کے تحفے بیچے, جب گھڑی لی شہزادے سے اور دبئی میں بیچ دی, تب شرم نہیں آئی ان کو. یہ دوسروں کو شرم کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ ایک بہت بڑا اسکینڈل نکلے گا جو خان صاحب کے لیے ہوگا, تو میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے سینیٹر عفنان آپ سے, کہ پھر جتنے بھی لوگوں کا, آپ نے پہلے فواد چودھری کے حوالے سے بھی بات کی, جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ ذکر کر رہے ہیں انکلوڈنگ فارمر پرائم منسٹر, تو پھر ان پہ بنائیں کیسز, پھر تو گرفتار کریں اگر یہ بات صحیح ہے. صرف اور صرف میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن توشہ خانہ والی اور ان کے اور دیگر کیسز کی سٹارٹ کر دی. ابھی شروع کے چند دن ہی ہے نا, ہم ایک دم سے پکڑیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں, ہم قانون اپنا جو ہے وہ خود راستہ لے گا. انویسٹیگیشن ہوگی پورا کا پورا, اس کا جو ہے وہ اگر ایویڈنس وغیرہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد ہوگا. ہونی چاہیے, پھر تو سزائیں ہونی چاہیے. بالکل ہوں گی جی, بالکل سزائیں ہوں گی. یہ جو انہوں نے بہت سارے بنی گالے میں چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. ایک تو سینیٹر عفنان نے کہا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی زبان میں بات کرتے ہیں, یعنی کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے کیا تنقید آتی ہے کیا نہیں آتی ہے. جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملات یہ لوگ بگاڑنا چاہ رہے ہیں. ایک تو جوڈیشل کمیشن کا ان کا مطالبہ ہے, الیکشن کے حوالے سے آپ نے پہلے ہی کرا دیا, اپنی مرضی سے کروائیں گے. آپ لوگوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ واقعی آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ملک کے حالات اتنے برے ہیں تو ٹھیک ہے نون لیگ کو ہی سنبھالنے دو, پنجاب بھی یہ سنبھالیں, وفاق بھی یہ سنبھالیں, ہمیں صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دے دیں, کابینہ کا حصہ ہم نہیں بنتے؟ ساتھ دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً جنوری فیبری میں بلاول صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے تھے شہباز شریف سے ملنے, اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ وزیر اعظم بنیں. اسی طرح جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز ہیں پنجاب میں, ادھر ان کا بندہ تھا, لیکن ہمارے پاس کیونکہ اتحادی ہم لانا چاہتے تھے, ہم نے پرویز الہی صاحب کو سی ایم ڈکلیئر کروا دیا تھا. ان کی اپنی قسمت کہ وہ جو ہے وہ نہیں بن سکے, لاسٹ منٹ پہ چلے گئے. ویسے مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ دعا بھی کر لی, مبارکباد بھی, مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہماری سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن میں جو ہم تھے, ہمارا اسپیکر کا بندہ تھا, ہم میجورٹی میں اس میں سینٹ میں گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا, کیس کا بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں ہمیں وہ پریزیڈنسی کے لیے ہماری پارٹی کی خواہش ہے, تمام سی کی خواہش ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنیں. صحیح, اور انشاءاللہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ فیصلہ نون لیگ کو بھی اس پہ کچھ تحفظات ہیں؟ یہی خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں. نہیں دیکھیں, میڈیا میں تو بہت سی خبریں ہیں کہ جی یہ وزیر بن رہے ہیں, یہ نہیں بن رہے, یہ بیک آؤٹ ہو گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو الائز پارٹی ہیں, جو کہ چھوٹی پارٹی ہیں, جو کہ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئی ہیں, ان کو پہلے ہم اکاموڈیٹ کر لیں. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے, ہمیں اگر حصہ ملتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ملتا قربانی دینے کا. ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اگر کیبنٹ میں اگر آپ وزیر نہ بھی لیں, ہم اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ چھوڑیں گے بھی نہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے, چاہے وہ صدر ہو, گورنر پنجاب ہو, چیئرمین سینٹ ہو, اسپیکر قومی اسمبلی ہو, یہ پوسٹیں آپ ہی کو چاہیے.
آپ ہمارا حق میرے خیال میں بنتا ہے، آپ کو چاہیے نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات حق بنتا ہے، جو دوسری بات ہے یہ سننا چاہ رہی تھی. توشے خانے کا جو آپ نے بات کی، میں نے آج ایک ہے، میں نے بھی اس کا بولا کہ سلمان منظور صاحب، ان کوئی فیکٹس فوکس کے کوئی ایڈیٹر ہیں، ان کی ایک رپورٹ آئی ہے توشے خانے کے حوالے سے کہ 112 ایسی گفٹس ہیں جو کہ عمران کو اور ان کی وائف کو ملے تھے، جس کو انہوں نے اگر انہیں ایک پروسیس کے ذریعے، جو آفیشیل پروسیس، اس کے ذریعے اگر انہوں نے لیے ہیں تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. اگر انہیں ادھر جمع نہیں کرے اور لیے ہیں تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی کبات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم حضرت عمر کی مثالیں دیتا تھا، جو ہمارے خلاف باتیں کرتا کہ توشے خانے سے جی گیلانی صاحب نے، زرداری صاحب نے، فلاں نے یہ کر لیا، آج تو آپ نے خود کیا ہے. آج تو اپنے کلمات آپ نے، میں اسی لیے عفران صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر واقعی آپ لوگ یہ اتنے، کیونکہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، اگر آفیشیل پروسیس کی ہے، ہاں، اگر آدھی قیمت دے کے انہوں نے توشہ خانے سے جو ان کو گفٹ ملا تھا وہ لے لیا ہے تو پھر تو اس میں غیر قانونی بات ہے. ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ میں انہی فارمر پرائم منسٹر کے نقش قدم پہ چلا اور میں نے جو باتیں کی میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. اور پھر آپ جو بات کر رہے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ جی لوٹک ریسی، آج ہمیں فواد چودھری لوٹک ریسی پہ لیکچر دے رہے ہیں، آج پرویز خٹک میں لوٹک ریسی پہ لیکچر دے رہے ہیں، آج بابا روان اور پرویز خٹک میں لوٹک ریسی پہ، جو دنیا جان کے سب سے بڑے لوٹے ہیں وہ لوٹک ریسی پہ. رن آؤٹ آف ٹائم. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، سینیٹر افنان اللہ خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.